अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। जिस वक्त हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, अब से चंद मिनट पहले पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन मुलतवी हो गया है। 27 मार्च को पार्लियामेंट की बैठक दोबारा होगी और आज जिस वक्त पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जो जमहूरियत की दावेदार हैं वो उन्होंने इजलास किया, तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि ये जमहूरियत के नारे लगाने वाली जमातें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बात चाहती हैं कि पाकिस्तान में कहीं आइन पर अमल दरामद ना हो जाए। किसी बहाने इलेक्शंस का इल्तवा ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए सहारा लिया जा रहा है पार्लियामेंट के कांधों का। कुछ कराइन और शवाहिद ये भी बताते हैं कि ये एफर्ट भी जारी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल नजर आने वाली सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए, उसको दहशतगर्द करार दिया जाए। क्या इसकी आइन में कोई गुंजाइश है? और आज अपने किसी सियासी मकसद के लिए अगर ये 11, 12 या 13 सियासी जमातें इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं तो क्या फिर ये मुल्क को संभाल पाएंगे? इनकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है, इस मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया और उनसे ये पूछेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो इस मामले में किस हद तक जा सकती है और अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए तो उसका मुतवक्के तौर पर प्रोसीजर क्या होगा। असद कैसर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। असद कैसर साहब, ये बताइए, आप स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, आपने कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पर हाउस की प्रोसीडिंग्स को गालिबन 3.5 साल तक चलाया। जो कुछ आज हो रहा है पार्लियामेंट में, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रही नहीं है। तकरीबन 50% पार्लियामेंट तो यहाँ नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। तो इस सूरत हाल में इस पार्लियामेंट का कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट जो है ना वो गैर कानूनी होगा। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो ये जो कर रहे हैं, जो आज मौलाना ने जो बातें की है, उसने सबसे पहले तो अदलिया के ऊपर अटैक किया है और वो चाहते हैं कि अदलिया को ब्लैकमेल करके अपने मनपसंद फैसले दे दे, लेकिन ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयान कर, लेकिन ये ख्वाहिश ही रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हमने तमाम कानूनी जो हमारे ऑप्शंस है उस पर भी हम काम कर रहे हैं और जो हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम को साथ जाएंगे वो भी, और इंशाअल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान का जलसा होगा तो ये एक तारीख होगा और अवाम जो है ना अपना फैसला इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को देंगे कि हम किधर करिए। असद कैसर साहब, प्रोसीजर क्या होता है? यानी कि पार्लियामेंट अगर कोई करारदाद पास करती है कि फलां जमात को, हम तहरीक इंसाफ की बात नहीं करते, किसी जमात को कहती है कि इसको कलअदम करार दिया जाए, फिर उसके बाद इसका क्या तरीकाकार है इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का? देखिए, एक तो ये कि अगर कोई करना है वो तो कैबिनेट ही कर सकते हैं, लेकिन वो सारे जो कुछ होगा वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि हम जो है ना हमारे पास कोई पाबंदी न हो, हम अपने आज़ादी से अपना एजेंडा, अपना मंशूर अवाम तक पहुँचे। अच्छा, ये बताए कि तहरीक इंसाफ जो सबसे पीसफुल और अमन पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका लीडर जो है ना वेल नोन पर्सनैलिटी है पूरी दुनिया में, जिसने मुल्क के लिए वर्क कंपनी था, जिसने मुल्क के लिए शुक्र हॉस्पिटल दी, जिसने मुल्क के लिए नवोद यूनिवर्सिटी दी, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, आप इसको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। उसके पार्टी की जब जितनी भी तारीख है हिस्ट्री में, उसकी पार्टी जो है ना वो सबसे कानून के पर यकीन रखती है, कानून के मुताबिक जो है ना अपने इकदाम करती है और ये उसका मंशूर है कि कानून की हुक्मरानी हो। ये कौन मानेगा? लेकिन असद कैसर साहब, इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि जिस सूबे से आपका ताल्लुक है उस सूबे से दहशतगर्द लाकर जमान पार्क रखे गए हैं और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक किया है। ये बहुत अफसोस है। देखिए, हम सब, मैं खुद भी उधर था, हमारे सारे वर्कर उधर थे, हम पॉलिटिकल लोग हैं और ये अगर जो है ना, मुझे अफसोस है कि यहाँ का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है ना वो पख्तूनों के बारे में कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है, तो इसका मतलब ये कि ये तो मुल्क को तोड़ने के बता रहे थे, ये तो मुल्क को तोड़ रहे हैं। और फिर एक जो अपने आप को पाकिस्तान लेवल की लीडर समझती है,
وہ اس قسم کی متنازع بیان دے کے ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہے. ہم بالکل اس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم پاکستانی ہیں, ہم پختون ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم سندھی ہیں, ہم بلوچی ہیں, ہم مہاجر ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. ہم نے پاکستان جو ہے نا یہ ہمارا اس کے اوپر ہمارا اسد قیصر صاحب, میں ایمبیسڈر عبدالباسط بول رہا ہوں. بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا. میرا سوال یہ بھی, آپ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ غیر آئینی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, اگر یہ غیر آئینی ہے تو پھر آپ کے لیڈر ہی 8 نشستوں سے الیکشن بھی لڑتے ہیں اسی پارلیمنٹ میں آنے کے لیے. آپ لوگوں کے استعفے منظور کرنے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ شور مچاتے ہیں. تو کس طرح یہ غیر آئینی ہے, یہ مجھے ذرا سمجھا دیجئے. قاضی صاحب, مجھے پتہ ہے آپ جو ہے نا ڈپلومیٹ رہے ہیں اور آپ کی ایک اور جس ہم ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ویری کائنڈ آف یو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا موقف تو ایک ہے, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت آپ کی 50% پارلیمنٹ جو ہے نا وہ باہر ہے. اور جو مطلب الیکشن کے لیے تو صرف ہم نے عوام سے رجوع کرنا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے جہاں سے عمران خان کو کھڑا کیا, ہم نے صرف اس لیے کھڑا نہیں کیا بلکہ اس لیے ہم نے کھڑا کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ 2/3 میجارٹی دے اور یہ من پسند جو ہے نا کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے. ہم نے اس کے راستہ روکنے کے لیے مجبورت جو ہے نا یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ادروائز ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو عوام نے مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک صاحب کو کہ وہ حکومت کرے. انہوں نے ایک سازش کے تحت ہماری حکومت کو نکالا, اور جس طرح سارا کچھ ہوا, جو رجیم چینج ہوئی, وہ پورا آپ کے سامنے ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا تھا. وہ آپ کی رائے بالکل درست ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ تو اسی پارلیمنٹ کو آئینی سمجھتی ہے, اور جو بھی اقدامات یا قرارداد یہ پارلیمنٹ پاس کرے گی تو وہ تو سب کے لیے قابل قبول ہوگا میرے خیال میں. نہیں, وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل یہ کہ کم از کم ان کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے. جی ہاں, یہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے. اسد قیصر صاحب, آپ کو اس دلیل میں کتنا وزن نظر آتا ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس معاملے کو چھیڑ لیا گیا, اسمبلیوں کے صوبائی اسمبلیوں کو انتخابات علیحدہ کروائے, پھر 2 صوبائی اسمبلیوں کو علیحدہ, پھر قومی اسمبلی کے علیحدہ, تو پھر ان انتخابات کے نتائج کو کوئی قبول نہیں کرے گا. لہٰذا آپ کو بھی کوئی تھوڑا سا اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور کسی ایسی ڈیٹ پر پہنچا جائے جب اکٹھے انتخابات ہو جائیں. 2 باتیں جی. نمبر 1 تو ہم بالکل ہم تیار ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا ڈیٹ ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو میں آپ کے ساتھ آفیشل سٹانس دے رہا ہوں کہ ہم کیٹیگریکلی کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈیٹ پہ یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو ہم کچھ اپنے رویے میں لچک لا سکتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی کورٹ جانا پڑے گا کہ کورٹ سے جو رعایت جو لینا ہوگا وہی سے ہوگا. نمبر 2 یہ ہے کہ انڈیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ تو بہت لمبا ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو مختلف حصوں میں ہوتے ہیں. اس میں صوبوں کے الیکشن الگ ہوتے ہیں اور اس کے الیکشن الگ ہوتے ہیں. تو وہ یہ بالکل لاجک نہیں ہے. انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں, کبھی ادھر متنازع نہیں رہے ہیں. سب سے زیادہ الیکشن جو ہے نا جمہوری ملک اس وقت ہم سے زیادہ جمہوری مضبوط جو ہے نا وہ انڈیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن اگر پھر بھی ایک متفقہ ڈیٹ پہ ہو تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اسد قیصر صاحب, آپ ظاہر ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں اس میں ایک ثالث ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ ایک میڈییٹر ہوتا ہے, کوئی بندہ ہوتا ہے جو اپنا وینیو فراہم کرتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, بیٹھ جائیں. تو اس کے لیے آپ کس پارٹی پہ, کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کسی سیاسی جماعت پہ یا کسی ادارے پہ؟ دیکھیں یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا آگے آئے. اچھا, ابھی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ حکومت انٹرسٹ ہی نہیں لے رہی. آپ اس حالت میں دیکھیں کہ IMF سے اس کا ڈیل نہیں ہو رہا, معاشی طور پر بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے. ہم کیٹیگریکلی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ صرف پبلک اناؤنسمنٹ نہیں, انہیں معیشت کی پرواہ نہیں ہے, وہ آپ لوگوں کو فکس کرنا چاہتے ہیں. ہاں بالکل. تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اصل پرابلم یہ ہے نا, ان کی ایگو کا مسئلہ ہے, ان کی جو ہے نا پرسنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے. پاکستان ایشو نہیں ہے, ان کے پرسنل ایشوز ہے. بہرحال آج ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہا ہے, اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اس میں کوئی رول پلے کرے تاکہ ہم جو ہے نا اس کرائسس سے نکلے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو.
اور عوام جو ہے نا اپنے رائے کا صحیح استعمال کر سکے. کچھ آپ بھی ذرا اپنا جو ریٹرک ٹون ڈاؤن کریں اور اس حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہنا بند کر دیں تو شاید یہ بھی آپ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائیں اسد قیصر صاحب. بات چیت کا ماحول بننے لگتا ہے, آپ لوگ ٹرینڈ شروع کر دیتے ہیں, وہ ہیش ٹیگ کے پریشر میں ایسا آتے ہیں کہ بات چیت ہی نہیں ہو سکتی. نہیں اصل میں دیکھیں اس میں میں بتاؤں ہماری 4-5 مہینے پہلے ہمارے ان کے ساتھ ایک باقاعدہ انگیجمنٹ ہوئی تھی, ڈسکشن ہو رہی تھی, اور ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کریں, اور 2 لوگوں کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی. لیکن یہ اس وقت بھی سیریس نہیں تھی, یہ صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے تھے, کیونکہ تو اس ہر صورت میں وہ ہمیں اس نے کہہ دیا, اس دونوں حضرات نے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ الیکشن جیت رہے ہو, تو ہم کیوں آپ کو موقع دیں, کیوں آپ کو جو ہے نا. بھائی ہم نے کہا یہ تو عوام کا فیصلہ ہے, عوام جو فیصلہ کرتی ہے وہی اس کو کرے. بہرحال ہم اس ملک کے خاطر اس وقت سچویشن جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, بات ہو. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسد قیصر صاحب, پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے تھرو پیپلز لطیف کوسا صاحب اور اعتزاز احسن کی پی بات ٹی آئی کے درمیان کچھ کانٹیکٹ ہے, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور کچھ اچھی خبریں ملنے کو مل سکتی ہیں اگلے 4-5 دنوں میں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے جی, اعتزاز احسن صاحب اور جو کوسا صاحب اور یہ جو گورنر صاحب تھے, وہ تو اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ وہ ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک آزاد اپنا اوپینین رکھتے ہیں. ہماری ان کے ساتھ تو ایز اے لائر مومنٹ رابطہ ہے کہ یہاں جو ہے نا جو لیگل فریٹرنیٹی ہے وہ اس وقت جو ہے کنسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ انڈر تھریٹ ہے, اور جس طرح اس ملک میں صورتحال چل رہی ہے تو یہ لا فریٹرنیٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے. لیکن ایسا کوئی نہیں ہے, پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی بیک ڈور چل نہیں ہو رہا. اچھا اسد قیصر صاحب, میں آپ کو, مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس وقت لاہور کے راستے میں ہیں اور راستے سے آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے کچھ خدشات کا اظہار کیا, وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ سے اس پر ایک سوال کروں گا. اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز, انہوں نے پلان کیا بنایا, زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے؟ انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں, ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے, اور ادھر سے اس نے منتخب کیے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے. وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے, اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے. انہوں نے گولیاں چلا دی ہیں, ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے, ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے, اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضیٰ بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے. اسد قیصر صاحب بہت سیریس بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ کی جو جماعت ہے, اگر ان کو پاس اس حوالے سے کوئی کریڈیبل انفارمیشن موجود ہے تو عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں اپنے کارکنوں کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر آج اور کل کے لیے وہ رہائش گاہ سے 1 کلومیٹر دور کسی جگہ پر چلے جائیں یا ڈسپرس ہو جائیں, کوئی ہو ہی نہ, تاکہ اگر کوئی اس قسم کا پلان ہے گورنمنٹ کا تو وہ ایگزیکیوٹ ہی نہ ہو پائے. دیکھیں میں چونکہ بیٹھا تھا خان صاحب کے ساتھ, ہمیں بالکل انٹرنل انفارمیشن ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت لوگ ہیں جو ساری سچویشن سے خوش نہیں ہے, تو ہم نے ایک تو ورکر کو کیٹیگریکلی کہا کہ جب پولیس آئے نہ کسی نے روکنا ہے, نہ کسی کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے. اگر اس کے پاس وارنٹ ہے تو سیدھا لے کے آئے خان کے پاس, وارنٹ نہیں ہے کوئی اور بھی بات ہے تو اس کو ڈائریکٹ لے کے آئے, زمان پار گھر سے لے کے آئے. کوئی مزاحمت نہیں, کوئی وہ نہیں ہوگا. مطلب یہ بالکل ہم نے کیٹیگریکلی اپنے ورکر کو کمیونیکیٹ کیا ہے. نہیں, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں میں کچھ بندے شامل کروائے گئے ہیں تو آپ کال دے دیں کہ تمام بندے ہی پیچھے ہو جائیں, ریزیڈنٹ سے پیچھے چلے جائیں. کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجھے گرفتار کرنے آتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, وارنٹ لے کر آتے ہیں تو بھی میرے پاس بھیج دیں, بغیر وارنٹ کے آتے ہیں تب بھی میرے پاس بھیج دیں. ہاں بالکل, ہم اس پہ آپ سیریسلی دیکھ رہے ہیں اور ہماری مشاورت بھی ہو رہی ہے. اور ہم کل جو ہے نا, میں بھی جا رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کر رہا ہوں,
اور کل ہماری ایک ٹیم جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں جنریٹ کر رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ. اصل قیصر صاحب ایک آخری سوال کر لوں، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیڈر کے خلاف ایک اور FIR آنے والی ہے، کیونکہ آج انہوں نے اپنی تقریر میں ایک لحاظ سے پولیس کو بھی انسائٹ کیا ہے، پولیس ورسز پولیس، کہ بھئی پولیس کے اندر بھی معاملات ہوں گے اس قسم کے، اور پولیس والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے درمیان بھی معاملات اس قسم کے ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے لیے اس قسم کی بات کرنا مناسب تھا؟ اصل میں ہم نے اس پہ کافی مشاورت کی. اگر ہم یہ نہ کہتے تو ان کا تو پلان بالکل کلیئر تھا. ہم نے اس پہ مشاورت کے بعد یہ سارے کچھ کیا ہے، اور ہم پہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ ہم نے ٹائم سے پہلے ایکسپوز کیا ہے. اور یہ جو IG اسلام آباد اور پنجاب ہے، یہ IG کم اور ذاتی ملازم زیادہ ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے فلور سے، کیا کیا توجیہات پیش کی جا رہی ہیں کہیں آئین پر عمل نہ ہو جائے. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حکومت نے پارلیمنٹ کو، حکومت نے آئین کو اس وقت ایک مذاق بنا دیا ہے. سنیں ذرا، اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کیا گفتگو کر رہے تھے. مجھے یہاں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں نے بھی جواباً کہا کہ تمہیں اسلام آباد پر جب چڑھائی کرو گے تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. ویسے 30 اپریل جو ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہے، وہ 90 دن سے باہر ہے، اور وہ آئینی کنڈیشن جو ہے وہ اگر 30 اپریل کو بھی الیکشن ہو تو پوری نہیں ہوتی. اینٹی راڈ پولیس جو ہے وہ ربڑ سٹک اور ایک شیلڈ جو پتھراؤ کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا. اس ایریا میں کوئی ایک پولیس کا یا رینجرز کا بندہ لائیو ایمونیشن کے ساتھ مسلح جو ہے وہ داخل نہیں ہوا. یہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اور انہوں نے آج پارلیمنٹ سے کیا اجازت مانگی ہے کہ اختیارات دیے جائیں، اسلحہ دیا جائے، تاکہ پاکستان کے جو نہتے عوام ہیں جو اپنی سیاسی جمہوری حق کو استعمال کر رہے ہیں ان سے نمٹا جا سکے. یہ اپنے سکور سیٹل کرنے آئے ہیں. آج سے 1-1.5 سال پہلے یہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، ان کے درد جو ان کے دل میں جاگا ہوا تھا عوام کا، وہ آپ نے دیکھا تھا. یہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم غربت کم کرنے آئے ہیں، ہم بے روزگاری کم کرنے آئے ہیں، ہم ڈیفالٹ سے روکنے آئے ہیں، ہم اس ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اور یہاں پر یہ صرف اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امبیسڈر عبدالباسط سے میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. باسط صاحب، کیا آپ نے اس سے پہلے اتنی نکمی، نالائق اور نااہل حکومت دیکھی ہے؟ نہیں، حکومتیں تو بہت دیکھی ہیں. ایسی اب ایک سال میں دیکھیں نا کہاں پہنچی ہوئی ہے. کمپیریزن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو آج کل ہمارے حالات ہیں خراب ہیں، اس کا شاخسانہ تو پچھلے 4 سال. تو آپ کیوں آئے تھے؟ تو وہ مجبوراً آئے تھے کیونکہ ان کے خیال میں ملک سیاست بچانے آئے تھے، دیوالیہ ہو رہا تھا، ملک میں بہت اکنامک ایک لحاظ سے کمپیٹنس نہیں تھی اس پچھلی حکومت کی، تو ملک کو بچانے کے لیے لوگ آئے ہیں نا. میں یہ آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں، 8 مارچ 2022 سے پہلے ایک رپورٹ ورلڈ بینک کی، IMF کی، کسی بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی، کسی مستند معاشی معاملات پر رپورٹ کرنے والے جریدے کی رپورٹ دکھا دیں جو یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. آپ لوگ ہی ہمیں بتاتے تھے صحافی حضرات کہ بھئی پاکستان کے اکنامک حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں. تو مشکل تھے، IMF کے پاس ہمارا تو کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا. IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے. عمران خان اپنی پاپولیرٹی کے بالکل نیچے پہنچ چکے ہیں. حکومتیں پاپولر نہیں ہوتی. تو یہی بات ہوئی تو پھر ایک لحاظ سے اپوزیشن کے وہاں ڈیمانسٹریشنز بھی ہو رہے تھے، مہنگائی مکاؤ وغیرہ جو ریلیز چل رہی تھیں، یہ سب باتیں اس وقت بھی ہو رہی تھیں. تو ابھی بھی اگر یہ لوگ آج کی جو حکومت حالات دیکھیں جتنے بھی بہتر ہو جائیں، ظاہر ہے اگر 55 روپے کا یا 60 روپے کا کلو آٹا بھی مل رہا ہوگا، آپ کسی غریب سے بات کریں گے وہ یہی کہے گا نا مہنگا ہے. میڈیا کا کام ہے آپ عام عوام کی آواز پہنچائیں. ہم اس وقت یہ بات کرتے تھے، لیکن خدا کا نام لئے 150 کے اوپر 160 پہ چلا گیا. والا کویسچن یہی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی تھی اس کا اگر آپ تقابل پچھلے 2 سالوں سے کرتے تو اس وقت وہ مہنگی لگ رہی تھی.
آج اگر ایک سال کے بعد آج کمپیریزن پچھلے ایک سال سے کر رہے ہیں تو آج آپ کو وہ مہنگی لگے گی. یہ تو ایک مستقل طور پہ پاکستان میں گرانی کا سلسلہ شروع ہے نا. پہلے بھی تو مہنگائی کا رونا لوگ رو رہے تھے, آپ مجھے بتائی نہیں رو رہے تھے, ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, اکانومی صحیح فنکشن نہیں کری, سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہے, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے مسائل ہیں, فسکل ڈیفیسٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. اب تو بند ہو رہی ہیں. پاکستان کی وائٹ ٹائر بنانے والی کمپنی نے 4 اپریل تک اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کی اب سے تھوڑی دیر پہلے اپیل آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آلریڈی ہاف کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, ہم اپنے آپریشنز جاری نہیں رکھ سکتے. اسٹیل انڈسٹری کا یہ حال ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا یہ حال ہے. تو آپ کی بات مان رہا ہوں کہ حالات میں, لیکن اگر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اس سے زیادہ انکمپیٹنٹ کبھی کسی نے نہیں, بالکل یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ انکمپیٹنٹ حکومت نہیں دیکھی جو یہ کہتی تھی. آپ میری بات سن لیں باسط صاحب, جو یہ کہتی تھی میں آج میں تھوڑا سا چارج ہوا ہوں اس معاملے پہ. آپ اچھی بات ہے, آپ چارج ہو تو زیادہ اچھے لگتے ہیں ہمیں, آپ بتائیے. دیکھیں یہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جسٹیفیکیشن کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ عمران خان کا دروازہ ہم نے اس لیے گرایا کیونکہ مریم نواز کا دروازہ توڑا تھا؟ Is that a justification؟ آج رانا ثناء اللہ صاحب پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے شارٹ میں سنا, وہ کیا بات کر رہے تھے, He's settling his scores. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا, بدلے میں نے یہ کہا تھا. ملک کا لا اینڈ آرڈر دیکھنا ہے آپ نے, یا آپ نے کسی سیاسی کے ساتھ سکور سیٹل کرنا ہے؟ حضور یہ بھی دیکھیے نا کہ عمران خان صاحب کا ریکارڈ کیا ہے. 2013 میں انہوں نے الیکشن کے ریزلٹ ماننے سے انکار کر دیا, اور 35 پنکچر والا پتہ نہیں نیریٹو کہاں چلا گیا ان کا. اس کے بعد 2014 میں ایک حادثہ ہو گیا پشاور. باسط صاحب, you are living in the past, but I want you to live in present. اپنے حال میں جی اور مستقبل کا دیکھیں. لیکن مستقبل سے آپ حال کو الگ تو نہیں کر سکتے, یا ماضی کو حال سے الگ تو نہیں کر سکتے. ایک کنٹینیوم ہوتا ہے, کنٹینیوٹی ہوتی ہے چیزوں میں, تو آپ چیزوں کو آئسولیشن. کنٹینیوٹی یہ ہوتی ہے ایک آپ کے لیڈر تو میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن عمران خان کا ریکارڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ پروٹیسٹ کی پالیٹکس. میرا ہے یا نہیں ہے, اس وقت سرویز بتاتے ہیں وہ 61% پاکستانیوں کا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آج مثال کے طور پر انہوں نے جو بیان دیا, جو میں نے اسد قیصر صاحب سے پوچھا ہے, کیا یہ ان کے لیے مناسب تھا کہ پولیس کو پولیس کے ساتھ لڑائیں؟ یہ کہاں کا مطلب, کون سا پولیس کو پولیس کے ساتھ؟ پولیس والوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے اسلام آباد کے پولیس والے اور پنجاب کے آئی جی, یہ آپ کے درمیان سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے اس کراؤڈ میں ڈال دیں گے, اور پھر انہیں قتل ہو جائے گا آپ میں سے, اور پھر یہ سارا الزام ہم پہ آ جائے گا. یہ پولیس کو اندر سے آپ جو قومی ادارے ہیں ان کو انسائٹ کر رہے ہیں. فار ہیون سیک, ہم نے کبھی کسی لیڈر کو ایسی بات کرتے ہوئے نہیں سنا. ٹھیک ہے, نواز شریف سے بھی ہمارے بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں. صاحب اگر آپ انویسٹیگیشن کر لیتے کہ who fired the first bullet, اس ملک میں متعدد ایسے واقعات ہیں, اگر آپ کے پاس اس کی ٹرانسپیرنسی. یار ابھی بھی دیکھیں آپ, عمران خان صاحب کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ایک طرف یہ الزامات لگا رہے ہیں, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, آپ نے سوال اور کیا اس کے بعد ہوتا ہے. دیکھیں ہم بھی سرکاری ملازمت, ہم نے بھی 36 سال کے ہیں, پتہ ہے کہ حکومتیں کس طرح کام کرتی ہیں. حکومتیں اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں. حکومتیں اس طرح کام کریں گی اگر وہ 25 مارچ کو جا کے ریلی سے خطاب کریں گے, وہاں ان کے لیے خدشہ ہو سکتا ہے قتل کرنے کا, جس طرح وزیر آباد میں ان کے ساتھ ہوا. حکومتیں کبھی اس طرح نہیں کرتی کہ زمان پار میں گھر میں جا کر ان کو وہاں قتل کر لیں. گرفتار تو کر سکتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا؟ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا؟ باہری لوگوں کے ساتھ ہوا تھا نا. قاضی کو قتل نہیں کیا, ریزیڈنس کے باہر قاضی کو تو قتل نہیں کیا. حضور والا لوگ ہی قتل ہوتے ہیں. میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں, لوگ ہی قتل. میں نے بھی یہ کہا ہے کہ 1.5 کلومیٹر دور. آپ کے لیڈر بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ بابا آپ کو آپ کے گھر کے لیڈر, میں آپ کو بتا رہا ہوں باسط صاحب, میری تو بات ہی نہیں ہے. میں ایک سنگل شناختی کارڈ ہے میرے پاس. ہمارے پاس بھی سنگل ہے, میرے پاس نیشنلٹی نہیں ہے. I do not represent everyone in this country, but I know and it's my job as a journalist کہ he is popular. Oh Baba, neither do I. I do not question his popularity, but I do question the words or the
article or the formulation or the arguments he makes, اس پہ مجھے بہت جمہوریت نہیں. دیکھیں یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا نا یار. اگر وہ جھوٹ کا پلندہ بولتے ہیں, وہ غلط بولتے ہیں, وہ درست بات نہیں کرتے, وہ ریپیٹڈ لائز کرتے ہیں, یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا, آپ نے نہیں, یہ بیلٹ باکس پہ فیصلہ انہیں کرنا ہے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آج اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں پنجاب کے اور کے پی کے, اور اس کے رزلٹ میں حکومتیں بن جاتی ہیں, اور پھر اگر اکتوبر نومبر میں قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں اور اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو وہی سب سے پہلی بات کریں گے, وہی سب سے پہلے احتجاج کریں گے. تو یہ جو باتیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, میں اس لیے اب اس نتیجے پہنچا ہوں کہ خدارہ جو بھی اگلی حکومت آتی ہے, جو بھی اسمبلی بنتی ہے, یہ جو کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ ہے نا, اس کو ختم کر دیا جائے, تاکہ یہ جو دیکھیں نا کون سا. باسط صاحب ایک آسان سی بات ہے, اندھے کو بھی نظر آتا ہے, ایک شخص ہے جو میدان میں بلا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مینار پاکستان میں بھرنے والا ہوں, اکٹھا ہو رہا ہوں, میں ریلی نکال رہا ہوں, آپ جا کر گزرے, کبھی آپ پارلیمنٹ کی آڑ میں کھڑے ہو کر پتھراؤ کرتے ہیں, پتھراؤ سے مراد لفظی پتھراؤ کرتے ہیں, کبھی آپ کسی پریس کانفرنس میں آپ 2 لاکھ لوگ بھی وہاں جمع کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سچی بات تو یہ مجھے اندازہ ہے, بالکل کیوں فرق نہیں پڑے گا, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں نظام یہ بن گیا. اور باسط صاحب معذرت کے ساتھ آپ کا رویہ بھی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ول آف دا پیپل سامنے نظر آ رہی ہے تو اس کو سٹیمپیڈ کر دو, روند کر آگے بڑھ جاؤ. ول آف دا پیپل, یا تو پھر ول آف دا پیپل کون ڈیٹرمن کرے گا, اس کا طریقہ بیلٹ باکس. تو بیلٹ باکس کو پھر ہونے دیں نا. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مجھے تو رانا ثناء اللہ کی بات میں بڑا وزن نظر آ رہا ہے. ان کا آرگومنٹ ہے نا, کیونکہ وہ بھی آئین کا حصہ ہے نا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آئین کا حصہ ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ موجود ہے نا, نہیں ہوگا نا, جب قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو وہاں نہیں موجود ہوگا. ابھی بھی آپ محسن نقوی صاحب نے اس کے اوپر باسط صاحب وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں اگر اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیا, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. ابھی بھی محسن نقوی صاحب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آپ نہیں مانتے, آپ ہزاروں کوسچنز ریز کر رہے ہیں, صبح شام ان کو آپ گالیاں دیتے ہیں, تو وہ آٹا بانٹنے پہ اپنی تصویریں چھپوا رہے ہیں. ان کا مینڈیٹ ہے صاف اور شفاف الیکشنز. تو پھر اس کا مطلب ہے نہیں باسط صاحب ایسے نہیں ہوتا نا, سب نظر آ رہا ہے. نگران وزیر اطلاعات جو بیٹھ کر پارٹی بن کر گفتگو کر رہے ہیں, محسن نقوی صاحب جو پتہ نہیں مجھے انہوں نے یہاں سے نکل کے انہوں نے میڈیا اپنا واپس سنبھالنا ہے, انہوں نے سیاست میں آنا ہے. اگر چیزیں آپ کے حق میں ہوں تو رمضان ریلیف پیکج پر نگران وزیر اعلیٰ کی تصویروں کا کیا مقصد ہے یار؟ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہے نا, انہوں نے لوگوں کو ریلیف نہیں پہنچانی, کیا مطلب الیکشن لڑنا ہے, الیکشن کمیشن نے کروانا. جو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, الیکشن اشتہار لگانے کے, محسن نقوی کی تصویریں لگانے کے پیسے ہیں. نہیں کر رہا میں, آپ آج بہت زیادہ غصے میں ہیں. میں کوئی دفاع نہیں کر رہا, میں محسن نقوی صاحب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو آیا ہے نا. آپ نے کچھ نام سجیسٹ کیے, کچھ نام حکومت نے سجیسٹ کیے, اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوا, الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا, لیکن آپ اس کو ایک واحد نام تھا کہ یہ نام نہیں ہونا چاہیے, چن کے وہ نام لگایا. ٹھیک ہے, جس نے بھی لگایا تو ایک پروسیس کے آپ اس کی جو میجورٹی پارٹی تھی اس نے بھی تو نام سجیسٹ کیے. ایک طرف تو آپ آئین کی باتیں کرتے ہیں, قانون کی باتیں کرتے ہیں, جو چیز قوانین کے مطابق ہوتی ہیں آپ ان کو بھائی اگر وہ اپنا کام کر رہے ہو. یہی معاملہ ہے پی ٹی آئی کا بھی اس وقت. میں بالکل بہت سی باتوں سے میں مطلب ایگری نہیں کرتا اس حکومت کی, اور میں کرٹیسائز بھی کرتا رہتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کا معاملہ یہی ہے پی ٹی آئی کا کہ ایک بات کرتے ہیں پھر دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں, کسی ایک بات پہ قائم نہیں رہتے. اگر آئین کی بات کرتے ہیں, قوانین کی بات کرتے ہیں, تو کم از کم یہ تو اظہار کرے کہ محسن نقوی کی حکومت ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اس کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت ہے نا. لیکن وہ نہیں مانتے نا, صبح شام ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی پارٹی ہے, یہ ان کی پارٹی باسط صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو شخص کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا جاتا ہے وہ سعودی عرب میں آپ کو اس کی تصویریں نظر آتی ہیں, آپ کو لندن میں تصویریں نظر آتی ہیں, آپ کو زرداری صاحب جو ہے ان کو اپنا بیٹا قرار دیتے ہوئے, اپنا بچہ قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے تو میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدا رے کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے جان چھڑائیے. اس کی دنیا میں اور کہیں نظیر نہیں ملتی, صرف پاکستان میں اس وقت یہ معاملہ ہے, دنیا بھر میں کہیں
بھی ایسا نہیں, نوازنا بھی تو ہوتا ہے نا. نوازنا کیا, پاکستان چار کے جرنلسٹ کو بھی ان کی خدمات کا صلہ دینا ہوتا ہے, کسی کو چیئرمین پی سی بی بنانا ہوتا ہے, کسی کو نگران وزیر اطلاعات بنانا ہوتا ہے. میری اسی لیے درخواست یہ ہے اپنے پالیٹیشین سے کہ اگلی اسمبلی آئے 2/3 میجورٹی سے اس کو تبدیل کریں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک ناکام تجربہ ہے میرے حساب سے, اور اگر یہ الیکشنز پروونشل کے ہو گئے نیشنل اسمبلی الیکشن سے پہلے, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مستقبل میں مزید بحرانوں کا شکار ہوگا. اس لیے میری درخواست اور تجویز یہی ہے کہ ایئر ٹیکر سیٹ اپ سے جان چھڑائیے. پاکستان کیوں واحد ملک ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو آپ مضبوط بنائیے, کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو آپ ٹھیک کیجئے. یہ ہوتی نہیں ہے جو چیزیں کرنے والی ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک نئے لوگ آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, کچھ معاملات آگے بھی نہیں چلتے, وہ بھی کسی کو تسلیم نہیں. ان کے تو مزے لگے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 سال کے لیے چلا جائے, وزارت ہے, کرسی ہے, سب کچھ ہے, بس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا, دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن کو آپ مضبوط. That I agree with. That is one point. آج پہلا پوائنٹ ہے باسط صاحب کا جس سے مجھے اتفاق ہے. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جو ہے نا 2-3 بہت اہم معاملات. زلمے رات کا جو ٹویٹ ہے وہ اس وقت اٹس میکنگ راؤنڈز آن انٹرنیٹ, سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ سے لے کے تمام مسلم لیگ نواز اس کے اوپر, پی ٹی آئی اس کے اوپر تبصرے کر رہی ہے. اس کے علاوہ صحافی صدیق جان, ان کو آج رہائی ملی ہے, ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. دونوں معاملات پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چند گھنٹے پہلے, بلکہ کہا جائے درست طریقے سے تو تقریباً اب سے 18-19 گھنٹے پہلے, زلمے خلیلزاد جو امریکہ کے سابق اسپیشل ریپرزینٹیٹو نمائندے خصوصی تھے پاکستان اور افغانستان کے لیے, زلمے خلیلزاد, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک تھریڈ شیئر کیا. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں وہ انہیں کرنی چاہیے یا ان کا یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو بات زلمے خلیلزاد کر رہے ہیں وہ درست ہے یہ وہ درست نہیں ہے. زلمے خلیلزاد نے کہا کہ ایسے اشارے موجود ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو کہ اتحادی حکومت چلا رہی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کہہ سکتی ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے آئندہ انتخابات کے لیے, اور معاملہ اس نہج پر بھی پہنچ سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگلے چند روز میں کالعدم قرار دے دیا جائے. گورنمنٹ جو ہے اس نے لگتا یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 قرار دینا ہے. ایسے سٹیپس, ایسے اقدامات پاکستان میں جو اس وقت تہرا بحران ہے اس میں اضافہ کریں گے. یہ سیاسی بحران, معاشی بحران اور سیکیورٹی کے بحران کو مزید سنگین بنائیں گے. اور پھر انہوں نے ایک دعویٰ کیا اس ٹویٹ میں, انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے ممالک پہلے ہی اپنی جو سرمایہ کاری کے پلانز ہیں ان کو معطل کر چکے ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی صورتحال کی وجہ سے. آئی ایم ایف کی سپورٹ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے, نہیں لگتا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ کرے گا. پاکستان کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہو پائے گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر سپورٹ مزید کم ہو جائے گی, اور جو پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن ہے, مارا ماری کا ماحول ہے اور وائلنس, متشدد واقعات جو ہیں وہ بھی پیش آ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کے سیاستدان یہ ڈسٹرکٹیو, خود کو تباہ کرنے والی پیٹی پالیٹکس سے باہر نکلیں گے اور اپنے جو قومی مفاد ہے اس کو مقدم رکھیں گے. اگر سپریم کورٹ اس پر انکار کر دے کہ وہ اس گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتی تو پھر اس معاملے سے بچا جا سکتا ہے. یہ گفتگو کی زلمے خلیلزاد نے. زلمے خلیلزاد افغان اوریجن کے امریکن ڈپلومیٹ ہیں, اب وہ ریٹائرڈ ہیں, ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے. وہ کیوں اچانک پاکستان کے داخلی سیاسی معاملے میں اتنی دلچسپی کا اظہار کرنے لگ گئے؟ ان کا یہ اظہار درست ہے یا نہیں؟ باسط صاحب, یہ بیانات خود بخود آتے ہیں, دلوائے جاتے ہیں, یا پھر کوئی پیچھے گیم چل رہی ہوتی ہے؟ گیم تو ہے, اور لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کنسلٹنٹس ہائر کیے تھے, پریا کنسلٹنٹس, وہ اب اپنا کام دکھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. کیونکہ ممکن ہے کہ
کیونکہ یہ جو بیان ہے اس کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. نہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں, زلمے خلیل زاد کا اگر آپ نام ہٹا دیں, لیٹس جسٹ سے کہ یہ کسی پاکستانی شہری نے کیا ہے, اس کے مندرجات پہلے آپ مجھے بتائیں کہ اس سے آپ کس حد تک اگری کرتے ہیں, پھر ہم زلمے خلیل زاد پہ بات کرتے ہیں. نہیں میں دیکھیں اس کے مندرجات تو بالکل درست ہیں ایک لحاظ سے, یعنی بات وہ درست کر رہے ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے, ایک ساتھ ہونے چاہیے, اور دشمن نمبر 1 قرار نہیں دیا جانا چاہیے ایک سیاسی رہنما کو نہیں ریاست کا, دیٹ از کریکٹ, اور اس کے لیے پارلیمنٹ کا کاندھا استعمال نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے اپنے کاروائی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس پہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو ڈکٹیٹ. پارلیمنٹ یہ داغ دھو پائے گی اپنے ماتھے سے اگر وہ یہ کرے گی. وہ کہتے تو ہے کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز, لیکن مدر آف آل انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کر نہیں سکتی. ملک کے عوام کے ساتھ ستیلی ماؤں والا سلوک نہیں کر سکتی. ڈیسیشن تو کابینہ نے لینا ہے. کابینہ اگر یہ ڈیسیشن لے گی, کابینہ اپنی اسٹرینتھ گین کرے گی فرام متوقع طور پہ اس ریزولوشن. اس پارلیمنٹ میں فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ ساری پی ڈی ایم کی جو 13 پارٹیز ہیں وہ شامل ہیں کابینہ میں, اس لیے اس پارلیمنٹ نہیں, راجہ ریاض ہے نا, دیکھیں اتنے سخت اپوزیشن لیڈر آپ نے دیکھا آج تک. میں بھی آج جو کہتا ہے کہ میں آپ کی ایک بات سے اتفاق کر ہی لیتا ہوں, میں اگلا الیکشن شیر کے نشان پہ میں بھی آج آپ کی ایک بات سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ میں نے اتنا کمزور اپوزیشن لیڈر کبھی نہیں دیکھا. لیکن سمجھ نہیں آتی, وہ تو لگتا ہے حکومتی ترجمان ہے, ڈپٹی وزیر اطلاعات. یہی تو رونا ہے کہ عمران خان نے وہ لوگ بھی اپنی پارٹی میں لیے جو کہ اس نہج تک ہمیں پہنچایا, اور جو الیکٹیبلز ہیں سو کالڈ, یہ بھی ہم نے دیکھا. ہماری قسمت میں تھا یہ چیزیں بھی دیکھنا. نہیں تو ہی میکس آل دا مور سینس دین. کیا آل دا مور سینس؟ کہ بھائی ان کو لالچ دی گئی, لوگوں کو ورغلایا گیا, کسی کو عہدوں کا کہا گیا, کسی کو ٹکٹوں کا کہا گیا, کسی کو. تو یہ کام تو پہلے بھی ہوتے رہے. سینٹ جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں وہ کس طرح الیکٹ ہوئے, اس وقت تو کوئی کسی نے شور نہیں مچایا. سب باسط صاحب بحث صرف تب آتی ہے جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں نا. زلمے خلیل زاد, چلیں زلمے خلیل زاد نہ غائب ہو جائے. ہاں وہ ہماری باتوں میں ایک تو یہ ہے کہ ایک لحاظ سے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک پرائیویٹ آدمی جو کہ اس خطے میں انوالوڈ رہا ہے اس سے ایک اسٹیٹمنٹ دلوائی, میری اسیسمنٹ ہے. اچھا, یہ جو ہے آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ زلمے خلیل زاد کی اسٹیٹمنٹ امریکی محکمہ خارجہ کے بہسٹ پہ ہوئی ہے. وہی امریکی محکمہ خارجہ جس نے جس میں ڈونلڈ لو بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن آپ میری طرف دیکھ کے بات کر سکتے ہیں. This is an exercise in futility in my view, and this is an exercise in public diplomacy. ان کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی کانسٹیٹنسی ہے عمران خان کی, اس کو ریچ آؤٹ بھی کرنا ہے. کل کو اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو ایک لحاظ سے یہ آوازیں امریکہ سے پازیٹیو آنی چاہیے جو پی ٹی آئی کو فیور کرتی ہیں, ان کے نیریٹیو کو ری انفورس کرتی ہیں. تو ایک لحاظ سے زلمے خلیل زاد نے اپنا رول پلے کیا ہے. گو کہ اس شخص کے کریڈنشل جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ ڈوبیس ہیں, اینٹی پاکستان ہے, اینڈ وی نو دیٹ. اینڈ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے بڑے خلاف رہا ہے. تو اس وجہ سے ایک ایکسرسائز ہے. دیکھیے نا مختلف لیول سے امریکہ کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ. اب یہ بیان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشل نہیں دیکھ سکتا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے ایک لحاظ سے ایک آواز اٹھائی ہے, اور کتنا یہ ایک دم وائرل ہوا یہ ان کا ٹویٹ, یہ بھی آپ نہیں, جو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا, نہیں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے وہ جو پیرایا ہے جو کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کا کیا کنسرن ہے بھیا, آپ کو کیوں دنیا فکر کھائے جا رہی ہے ہماری فکر. تو ہم بھی دیکھیں بیانات دیتے ہیں, ہم بھی ٹویٹ کرتے ہیں امریکہ کی پالیٹکس کے بارے میں, ٹرمپ کے بارے میں. اب ٹرمپ کے انڈائٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے, اس کے بارے میں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں. لوگ تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ امیجز شیئر کر رہے ہیں کہ what Trump's arrest would look like. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیوں یہ دیا. اب تو دیکھیں نا گلوبل ولیج ہے, سب ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم بھی باتیں کرتے ہیں دوسرے ممالک کے بارے میں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہم کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضرور چاہیے کہ یہ کیوں دیا گیا اس وقت, اس کی کیا وجوہات تھے. تو میں نے تھوڑا بہت جو میری اسیسمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اس میں پی ٹی آئی کی جو لابنگ فرم جنہوں نے ہائر کر رکھی ہے اس نے بھی ممکن اپنا رول پلے کر رہے ہوں, وہ ایکٹیو تو ہیں. جو کہ ہمیں بھی اسیسمنٹ, ہماری بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں امریکہ سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, جو قائدین ہیں. آپ نے جو بات کی, لیٹ می جسٹ ایڈ another thing اور کنیکٹ اے ڈاٹ. آئی ایم ایف پاکستان کو لفٹ نہیں کرا رہا.
یعنی ناکوں چنے چبوا دیے اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے بس کچھ کرنا. وہ اسحاق ڈار صاحب کو پوچھنا چاہیے کچھ رہ تو نہیں گیا جو میں نے نہ کیا ہو, لیکن اب وہ نہیں ہوا. اگر امریکہ بہادر چاہے کہ آئی ایم ایف اس طرح ایسے چٹکی بجاتے ہوئے ہوگا نا, بجا کے آئی ایم ایف بھاگا آئے گا کہ سائن ایک یعنی کہ اب میں ناؤ کین یو کنیکٹ ڈاٹ کہ زلمے خلیل زاد کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان آفیشلی بیان دلوایا گیا. بالکل, میرا تو یہی خیال ہے. اور ادھر سے آئی ایم ایف بھی نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک لحاظ سے امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پی ٹی آئی بٹ انفارملی. اس قسم کی وائسز اگر آتی ہیں تو آج دیکھیے نا یہ وائرل پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے. 3 منٹ رہ گئے ہیں. شنگھائی تعاون ذرا جلدی سے بتا دیں, شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او پاکستان ایز این انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ اس کا ممبر ہے, انڈیا بھی ہے, انڈیا ہوسٹ ہے ایس سی او کا. وہاں پر ایک سیمینار ہوتا ہے, اس سیمینار میں پاکستان کا انویٹیشن یہ ہوا کیا ریورس ہو گیا ہے, کیا ہوا ہے؟ ریورس ہوا, آر ڈیلیگیشن واز دیئر ٹو پارٹیسپیٹ دیئر, لیکن وہ ایک نقشہ جو تھا جو ہم نے 2019 مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو ہم نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے انکلوڈنگ جوناگڑھ اور گلگت بلتستان, تو انہوں نے کہا کہ یہ نقشہ آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے. یہ وہی جو نقشہ معید یوسف صاحب پیچھے لگا کے بیٹھ گئے تھے, 2020 میں کر گیا تھا یہ اجیت دوول, یہ ماسکو نے چیئر کی ورچوئل میٹنگ تھی, وہ تو ورچوئل میٹنگ بٹ ہی واکڈ آؤٹ فرام دیٹ میٹنگ. تو اس وجہ سے وہ انہوں نے دوبارہ وہی فریولس کنسرنز ہیں, لیکن بہرحال یہ نہیں ہوا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر نے دیکھنا ہے کہ اپریل میں اگلے مہینے جاتے ہیں ہمارے ڈیفنس منسٹر, وہاں میٹنگ ہے ایس سی او کی, پھر مئی کے فرسٹ ویک میں فارن منسٹرز کی ہے, اور پھر جون میں سمٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ریسپانس کیا ہوتا ہے. ہم نے تو پہلے اس پہ ڈسکشن کی ہے, اور میرے اپنے خیال میں کہ ڈیفنس منسٹر کو بھی نہیں جانا چاہیے, فارن منسٹر کو بھی نہیں جانا چاہیے, سیکرٹری ڈیفنس کو بھجوا دیں, منسٹر آف اسٹیٹ ونا ربانی کھر کو بھجوا دیں. تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کرنا چاہیے اس ہماری پارٹیسپیشن جو بھارت میں ہے. وہ تو جناب ڈلے جا رہے ہیں. یہ تو ہے معاملہ. امریکہ کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں. میں امید کرتا ہوں کہ کیونکہ اس حکومت کا کل ہم نے باسط صاحب صدیق جان کے حوالے سے گفتگو کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. صدیق جان کو آپ بھی گئے تھے ریسیو کرنے. جی بالکل, میں ریسیو کرنے گیا تھا, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, باسط صاحب ہاؤ واز ہی ان ہائی اسپرٹس؟ یس ہی واز فائن. اور صدیق جان دیکھیں, جو یعنی کسی بھی شخص کے اوپر الزام ہو سکتا ہے, میرے پر ہو سکتا ہے, آپ پر ہو سکتا ہے, لیکن جب ریاست ان کو اور پاکستان کے ادارے پولیس جو ہے وہ ان کو the way they put it جس طریقے سے فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ جو آپ کل بات کر رہے تھے نا جس پہ میں تھوڑا سا آپ کو یاد ہے جذباتی ہو گیا تھا, کہ یہ جو یہ والی گفتگو ہے نا کہ کیا ہونا چاہیے کوڈ آف کنڈکٹ, یہ پیس ٹائم ٹاک ہوتی ہے, وار ٹائم نہیں ہوتی. میرے اوپینین کے اوپر نہیں. یس وین آئی ایم پکڈ اپ آن فریولس چارجز, ٹیررزم کے چارجز, مطلب کوئی اگر ان میں کوئی سٹینڈنگ ہوتی تو اچھا نا, تو کیا وہ آج یہ صورتحال ہوتی؟ اچھا ہو گیا نا. ہمارے اسٹریٹجی یہ چل رہی ہے کہ میڈیا کو پش کرو, ان کے اوپر ایسے چیک رکھو اپنے. دس از ہاؤ یو ڈسکرائب فاشزم, جو بہت سارے لوگ ٹرم سنتے ہیں نا, دس از فاشزم, کہ یو کانٹ ڈس ایگری ود. دیکھیے گورنمنٹ تو پولیٹیکل ہے نا, اس کے کچھ بھی عزائم لیکن وی آر ہیپی کہ ایٹ لیسٹ عدالتوں نے اپنا کام کیا. یس, عدالتیں جو ہیں وہی دے آر دا لاسٹ ہوپ کہ وہاں سے آپ کو ہوگا. لیکن اس کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے بھی کبھی آڈیوز نکالی جاتی ہیں, کبھی تصاویر لگائی جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سبسٹینشیل آپ فائل کریں نا, میں یہی کہتا ہوں آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کریں, آپ اس کا لیگل پروسیجر اڈاپٹ کریں. آپ سیاست کر رہے ہیں, آپ آڈیوز نکال رہے ہیں, آپ ان کی تصاویر لے کے پارلیمنٹ میں نعرے بازی کر رہے ہیں. لیکن یہ آڈیوز پہلے بھی, یہ ویڈیوز پہلے بھی ہم نے دیکھی. میں جسٹیفائی نہیں, پھر آپ کہیں گے آپ پہلے کیوں مثال دیتے ہیں. آپ جسٹیفائی ضرور کرتے ہیں. نہیں, میں جسٹیفائی نہیں کرتا. جس طرح دیکھیں نا, جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب تھے, ان کی ویڈیو بھی نکل آئی تھی ایک دفعہ. مطلب یہ تو آج رانا ثناء اللہ نے بھی یہی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی کہ آپ کے دور میں بھی تو یہ ہوتا تھا, تو مطلب اس کا مطلب یہ آپ بدلہ لے رہے ہوں. اس دور میں ہی ہوتا تھا تو ہمارے دور میں بھی ہوگا. یہ طریقہ کار ہے ہمارے ملک میں. لیکن مجھے خوشی ہے صدیق جان کے باہر آنے پہ کہ کم از کم عدالتوں نے تو اپنا کام کیا نا. پولیٹیکل گورنمنٹس تو یہ کام کرتی رہیں گی بدقسمتی کے ساتھ. باسط صاحب میرے پروڈیوسر میرے باس ہیں, وہ مجھے بتا رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا, کل ملیں گے پھر انشاءاللہ. تو مہربانی کریں ذرا, ہم یہاں پہ آج گفتگو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ سے جو ہے وہ کل
دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اور امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.